इंशाअल्लाह गुजरांवाला में पूरा हकीकी आज़ादी का पैगाम लेके जाऊंगा। और आज आप सबके लिए, आप सब ने मेरे से वादा करना है, गुजरांवाला आपने सब ने मेरे से वादा करना है कि ये जो कायदे आज़म की मिशन कि हमें आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेज से आज़ादी चाहिए, अंग्रेज से आज़ादी तो कायदे आज़म ने हमें ले दी, लेकिन ये जो हमें बैरून मुल्क की साजिश के तहत गुलामी करवाई जा रही है अमरीकी गुलामों से, गुजरांवाला आपने मेरे साथ खड़े होना है और इनका मुकाबला करना है। देखिए, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, ये इंसान को आजाद कर देता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। मैं, अल्लाह ने मेरे में कोई खास सलाहियत नहीं दी थी, मेरे से बेहतर अक्लमंद लोग, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, ज्यादा अक्ल वाले सियासतदान, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसने मुझे एक आजाद इंसान बनाया है। ना मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं, और मेरे पाकिस्तानियों कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। मेरी कोशिश थी 3.5 साल में, मेरे 3.5 साल उठा के देखो, मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी कौम की गैरत को उठाऊं, हर एक पासपोर्ट की इज्जत करवाऊं। पाकिस्तान से बाहर जाता था तो आप मुझे सूट पैंट कमीज नहीं पहने देखते थे, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपनी कौमी लिबास पहनता था, क्योंकि मुझे कोई एहसास से कमतरी नहीं, मैं किसी का ज़हनी गुलाम नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़े, और ये जो ऊपर अमेरिका के गुलाम बिठाए हैं, जो अपने फैसले नहीं कर सकते, जो बाहर जाके भीख मांगते हैं, जो बाहर जाके हमें शर्मिंदा करवाते हैं, हम एक गैरतमंद कौम है। एक हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देती है, हमें गैरत देती है हमारा दीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कमजोर थे, जब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने 2 सुपर पावर्स दी, दोनों के सरबराह को खत लिखा। ये नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है, ये नहीं कि दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने खत लिखा रोमन एम्परर को और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों,
یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، ایک تو یہ بیرونی سازشوں سے ہمیں بیرونی آقاؤں سے آزاد کرنا ہے، اور ایک انصاف دے کے اپنی قوم کو آزاد کرنا ہے یہ ظلم کے نظام سے کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا چور، سب سے بڑا چور وزیر اعظم بن جائے، اس سے آزاد کرنا ہے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارا وزیر اعظم جا کے باہر ہمیں شرمندہ کروائے۔ یہ ذرا سنیں اس نے کیا کہا تھا۔ ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں عظیم بھائی ہے، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے وہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے شاید مانگنے آیا نہیں آیا، لیکن بند کرو، بند کرو، چلے چھوڑے، ابھی سنائی نہیں دے رہا۔ اچھا سنو گجرانوالہ، کل میں آ رہا ہوں، سارا آپ کا سارا گجرانوالہ سے گزروں گا، شہر سے اپنے سارے لوگوں کو پیغام دوں گا، لیکن میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ 1947 کے بعد جب پاکستان کی تحریک نے، قائد اعظم نے آزاد کیا تھا ہمیں، اس کے بعد یہ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ایک باشعور قوم جو اپنے حقوق سمجھ بیٹھی ہے، جو سمجھ بیٹھی ہے اچھے برے کی تمیز، وہ قوم جو آج تیار ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے۔ یاد رکھیں، زنجیریں خود ہی نہیں گر جاتی، زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں۔ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کا حقوق دلوانے، یہ جو تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست ہے، یہ کہیں مغرب میں نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے حقوق ہے، وہ انصاف ہے۔ یہ صرف اس نظام پہ ہوتی ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب یاد رکھ لو، حدیث، میری قوم یہ حدیث یاد رکھ لو کہ انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، وہ چوری کرے تو جیل میں، اور طاقتور جب ڈاکہ مارے تو اس ملک کا نظام جب اس کو نہیں پکڑتا تھا، اس کو NRO دے دیتا تھا، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو باری باری اربوں روپے کی ان کی چوری معاف کرتی ہے۔ ایک شہباز شریف کی جو چوری ہے، جو 16 ارب روپے جو پکڑی گئی ہے، باقی چوری تو ان کی بیرون ملک پیسہ ہے جو کوئی پکڑا ہی نہیں۔ زرداری کی جو چوری ہے ان کے وزیروں کی، لیکن صرف اس کی FI میں جو چوری پکڑی گئی 16 ارب روپے کی، وہ سارے، وہ جتنے بھی چور ہیں جیلوں میں پاکستان میں، ان کی ساری چوری ملا بھی لو تو ایک 16 ارب روپے کی شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی چوری اس سے زیادہ ہے، اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور جیلوں کے اندر بیچارے وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں، بے روزگاری، مہنگائی کے زمانے میں بچے بھوکے ہیں، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ملک پر مسلط ہوئے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، ان کا ٹپر سارا اوپر بیٹھا ہوا ہے، ادھر وہ بگوڑا تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی۔
3 سال سے اس کو دوائی نہیں مل رہی جس علاج کے لیے وہ باہر بھاگا ہوا تھا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور طاقتور حلقوں سے NRO لے گا اور پھر وہ چوڑا ہو کے واپس آ جائے گا پھر ملک لوٹنے کے لیے۔ نواز شریف، میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ نواز شریف، یہ نہ ہو کہ یہ آج کا جو ہماری مارچ ہے اس کو دیکھ کے پھر تمہارے پلیٹلٹس گرنے شروع ہو جاؤ، پھر بیمار ہو جاؤ، کیونکہ جو اس باری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے، اس باری اب نہیں جانے دے گی تمہیں باہر۔ اب جتنے مرضی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لے آنا، ہمیں کیا پتا تھا گجرانوالہ، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹس بھی ادھر بھی جعلی رپورٹس بنا دی اس نے، یعنی اس کی بیٹی نے وہ جو کلبری فونٹ ہے اس نے وہ بھی جعلی سرٹیفکیٹ بنایا، ہر چیز میں ان کا 2 نمبری۔ تو فکر نہ کرو نواز شریف، تمہاری میں انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں جو مرضی طاقتور حلقہ تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ فکر نہ کرو جی، آ جاؤ واپس، ہم نے تمہیں NRO دیا، پاکستان نے تمہیں NRO نہیں دیا۔ NRO جنہوں نے دیے ان سے پوچھو، ہم نے تمہیں NRO نہیں دیا۔ تم یہاں ابھی تو لندن میں برے حالات ہیں نا تمہارے، سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر روز پاکستانی وہاں اس کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ تو سوچو لندن میں اگر تمہارے وہ حالات ہیں تو پاکستان میں کیا بنے گا؟ اور آپ کی بیٹی تو کہتی ہے میری لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو لندن کی پراپرٹی کا تو دیکھ لیا کیا ہوگا۔ اور آپ یہ ساری قوم، پنجاب خاص طور پہ، میں یہ جب سے نکلا ہوں لاہور سے، مجھے جو نظر آ رہا ہے ایک جاگی ہوئی، ایک زندہ قوم، ایک باشعور قوم، جو اب تمہاری انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد تم واپس نہیں جاؤ گے، ایک شرط پہ جاؤ گے، پیسہ واپس کرو، ملک کا پیسہ واپس کرو، جو چوری کا پیسہ تھا وہ واپس کرو، پھر جدھر مرضی جانا جاؤ۔ گجرانوالہ، انشاءاللہ کل اب یہیں سے شروع کریں گے ہم، اور سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور بھی آپ کو میں انکشاف کروں گا، اور بھی آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا۔ اور میں سب سے پہلے آخر میں گجرانوالہ ایک مجھے جواب دو، گجرانوالہ مجھے ایک اب آپ نے جواب دینا، سن لیں آخری بات، مجھے یہ بتائیں، خاموشی 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 سے سنیں، کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہو، آپ کے گھر کو لٹیرے لوٹ رہے ہو، اور آپ کا چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، مجھے بتائیں وہ چوکیدار کو آپ کیا کہیں گے؟ گھر لوٹنا، گھر کا کنگال کر رہے ہو لٹیرے، اور وہ چوکیدار کہے جی میں تو نیوٹرل ہوں۔ تو گجرانوالہ بتاؤ آپ کیا کہیں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ کو تھوڑا برا لگے گا، آپ چوکیدار کو کہیں گے میں تمہاری تنخواہ دے رہا ہوں میری حفاظت کرنے کے لیے، تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار۔ یہ لٹیرے اوپر جو ملک لوٹ رہے ہیں، جس طرح اس ملک کے اوپر 1100 ارب روپے چوری کا پیسہ جو انہوں نے ڈاکہ مارا تھا، وہ پیسے معاف کروا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے۔
دماد کو 70 کروڑ روپے کا فائدہ کروایا جا رہا ہے. گرڈ اسٹیشن کا, اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی, عوام کے 70 کروڑ روپیہ ہندوستان سے مشین امپورٹ کی جا رہی ہے غیر قانونی طور پہ تاکہ فائدہ ہو, اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں. ملک یہ نہیں سمجھتا. قوم اس وقت قوم چاہ رہی ہے کہ ملک کے ادارے اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو. یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے. کیوں گجرا والا آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ پاکستان زندہ باد اور کل